جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ محترم سامعین، اب میں موضع حسین آباد کی ایک علمی شخصیت، مختلف کتابوں کے مؤلف و مصنف فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اسلم مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ ازہریہ دارالحدیث مئو، جو آج اس پروگرام کے صدر ہیں، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ دینی ملی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے نونہالوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگ حضرات، میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی بڑائی کبریائی بزرگی بیان کرنا ضروری ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے بعد ہماری ہر طریقے کی ضرورت کو پوری کیا، ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو اسلام کے صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے مختلف زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس مقصد کے لیے ہوئی تھی، آج کا یہ اجلاس اسی مقصد کی ایک کڑی ہے۔ انبیاء کرام کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو دین کی بات بتاتے، توحید کی بات بتاتے، برائی اور شرک سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر لاتے تھے۔ اور آج کے جلسے کا مقصد بھی قریب قریب یہی ہے، چونکہ
जलसों के जो मकासद हैं वो ईजाबी भी होते हैं और सलबी भी होते हैं, और इसका बहुत ज्यादा हमारी अपनी नियतों पर भी इन्हिसार होता है। जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है। ये हमारे यहाँ का मशहूर मक़ूला है, और अगर इसकी तर्जमानी आप देखें हदीस के अंदर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, की अमल का दारो मदार नियतों पर है। जलसा सुनना एक अमल है, खतीब का उसके अंदर बयान करना ये भी एक अमल है। अब हमारे अमल के लिहाज से उसका सवाब और उसके अंदर जो खैर व बरकत है वो हमें हासिल होगी। लेकिन मैं ये देखता हूं अपने हिंदुस्तानी माहौल और समाज के पस मंजर में कि इतनी मुबारक मजलिस जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गशियतहुमुर रहमा, कि रहमत के फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं, तो ऐसे दो चार आदमी बल्कि बहुत ज्यादा आदमी ऐसे होते हैं जो उस रहमत की चादर से अपने आप को अलग किए रहते हैं। क्योंकि जो रहमत नाजिल होती है वो उन्हीं जलसों के अंदर नाजिल होती है। जो लोग उसको बैठ करके कायदे से सुनते हैं और कुछ यहाँ से ले करके जाने की उम्मीद लगाए रखते हैं, वो लोग जो इधर उधर खड़े रहते हैं, मैं हदीस की रोशनी में समझता हूं कि इसमें शामिल नहीं है। और कहा भी जाता है कि भाई आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि बैठने पर आप लोगों को सुकून होगा, इत्मीनान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आपको अपने साए में लेगी। मगर आम तौर से हमारे जलसों के मिजाज में है कि छोटे बच्चों को बैठा दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो नौजवान होंगे ये टहलते रहेंगे, कभी किसी और जगह जाएंगे, किसी और साथी को लेकर के गुफ्तगू करेंगे। अगर ये मिजाज हमारे दीनी जलसों का हो जाए तो यकीनन में बड़े अफसोस की बात है, इसको बदलना चाहिए। ये इजलास का एक सल्बी पहलू होगा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो जलसों की रिवायत रही है कि जलसे देर से शुरू होते हैं, तो तकरीबन जब जलसा अपने शबाब पर होता है और असला खतीब और मुकर्रिर अवाम के सामने आता है, तो हमारी आधी फौज सो जाती है, हमारे आधे सामईन किराम सो जाते हैं। बच्चे जो आमतौर से पहले ही सो जाते हैं, घरों के अंदर आप लोग देखते ही होंगे कि ये कब सो जाते हैं। लेकिन नौजवान तबका जो ज्यादा देर तक जागता है वो भी इधर उधर की बातों में रह जाता है। भाई साहब, इस माहौल को आप बदलिए, कब बदलेंगे? बहुत सी चीजें तो बदलती जा रही हैं, बहुत सी चीजें बदलती जा रही हैं, आप अपनी आंखों से देखिए। लेकिन हमारे जलसों के इस मिजाज को बदलने की जरूरत है, और इसकी यही वजह है कि आज जलसे होते हैं और माशाअल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मगर जलसों की बरकत नहीं होती। जलसों के अंदर से जो हमारे यहाँ एक तहजीब और एक तमद्दुन होनी चाहिए, अपने अंदर एक इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए, ये हमको बिल्कुल मफकूद नजर आती है। ये इसलिए कि यकीनन इस मुबारक मजलिस के अंदर हम लोग बैठे होते हैं, न उसके आदाब का हमको पता होता है, न उसके तरीके का पता होता है। जलसे होते हैं, मुकर्रिर अपनी बात रखता है, सामईन अपनी बात रखते हैं, और स्टेज पर जो लोग होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। जबकि इस बारे में आप जानते हैं कि कुरान और हदीस का बयान बिल्कुल वाज़ेह है कि इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुना जाए, गौर से सुना जाए। और जलसों के अंदर जो आयात पढ़ी जाती हैं या आयात की तफसीर और तौज़ीह के अंदर जो अहादीस रसूल पढ़ी जाती है, वो उसी ज़िम्न के अंदर आते हैं कि इनको भी गौर से सुना जाए, और जो फायदा है उसको अपने दामन में समेट करके उसको अपनी उखरवी सआदत
کے لیے مقدم کر دیا جائے، لیکن گفتگو ہوتی رہتی ہے، بچے بولتے رہتے ہیں، نوجوان بھی بولتے رہتے ہیں، گویا کہ اس کان سے سن کر کے اس کان سے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اچھی طریقے سے سنیے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو جلسوں سے ایک بات لے کر کے جانی ہے، ایک بات آپ لے کر کے جائیے اور اسی پر عمل کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، آپ کی زندگی کے لیے بہت بہتر ہوگا، آخرت کی زندگی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد اس آیت کریمہ کی طرف میں آتا ہوں جو میں نے خطبے کے اخیر میں تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد، اللہ رب العالمین کے لیے قیام اللیل کیجئے۔ نَافِلَةً لَكَ یہ آپ کے لیے گھلوا ہے، نفل ہے، نفل واجب نہیں ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پھر اس کے بعد آخر میں و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اندر بیمار ہیں، مریض بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عافیت دے دیا ہے، اب یہ واجب نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اچھائی اور خوبصورتی جو رات میں پڑھنے کا مزاج ہے، اس مزاج کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر فرض نہیں قرار دیا ہے۔ مگر اب آتے ہیں ذرا موسم کی طرف۔ ٹھنڈی میں عام طور سے راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی میں دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اس وقت گویا کہ 5:30 بجے دن ڈوب جاتا ہے، 5:30 بجے سے لے کر کے 4:45 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ کل کتنا وقت باقی ہوتا ہے؟ تقریباً آپ کے پاس 11 گھنٹے کا وقت بچتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ ایک نوجوان آدمی کے لیے 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے، اور اگر بڈھا ہے، ضعیف العمر ہے، یا ادھیڑ عمر کا آدمی ہے یا عورت ہی ہے، اس کو 5 گھنٹے کی نیند چاہیے، اور 5 گھنٹہ جب سو لے گا تو بالکل وہ نیند سے مطمئن رہے گا، اس کو اور نیند کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ غور کریں اس پر کہ ہم 7:30 بجے نماز عشاء پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے 8 ہمارا بج جاتا ہے، اس کے بعد ہم اپنی عادت کے مطابق، جبکہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ عشاء سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، اگر ہم بعد میں کھاتے ہیں تو مان لیجئے 1 گھنٹہ آپ کا کھانا اور آرام ہو جاتا ہے، 9 بج گیا، آپ 9 ساڑھے 9 بجے اگر بستر پر آ جائیے تو آپ کی رات لمبی ہونے کی وجہ سے 2 بجے آنکھ کھل جائے گی، اور اگر آپ زیادہ کچھ سوئیں گے تو 3 بجے آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے۔ اب 3 بجے کے بعد سے لے کر کے 4:45 بجے تک یا 2 گھنٹے کا وقت بچتا ہے۔ اس میں عام طور سے بہت سے لوگ میلھتے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، میلھتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کی توفیق اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اٹھ کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں، اتنا لمبا ہم سوئے رہتے ہیں۔ گرمی آتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس عذر ہوتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، فجر کی نماز میں ہم حاضر نہیں ہو پاتے۔ جلسوں کا ایک سلبی پہلو یہ بھی ہے کہ 1-1:30 بجے تک 12:30 بجے تک جلسہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم سو جاتے ہیں تو 5 گھنٹے کی اگر نیند چاہیے تو ہم جا کر کے 6 بجے 7 بجے اٹھتے ہیں، جبکہ جلسے کے اندر نماز کی اہمیت پر گفتگو ہوتی ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے،
لیکن پھر بھی ہماری نیند نہیں جاگ اٹھ پاتی، ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو آپ کو رات کے لمبی ہونے کی وجہ سے قیام اللیل پڑھنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، رات میں نماز پڑھنی چاہیے۔ شریعت آپ سے یہ نہیں مطالبہ کرتی ہے کہ آپ راتوں رات عبادت کیجیے، بلکہ ایسے لوگ جو راتوں رات عبادت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، بچے بھی میرے پاس ہیں، میری اہلیہ بھی میرے پاس ہیں، میں تو سوتا ہوں جاگتا بھی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی ان لوگوں کی جو راتوں رات عبادت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر ہے کہ مسجد نبی کے اندر یا ان کے کمرے میں گئے تو کمرے کے ایک کنارے کے اندر رسی لٹک رہی تھی۔ یہ پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ لے زینب زینب کی ہے۔ کہا کہ یہ کیوں ہے؟ کہتی ہیں کہ میں رات میں نماز پڑھتی ہوں، میں رات میں نماز پڑھتی ہوں، تھک جاتی ہوں تو اسی رسی کو پکڑ کر کے میں سہارے لے کر کے تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خذوا من العمل ما تطيقون، کہ عمل اتنا ہی کرو جتنی کی طاقت ہو، طاقت سے زیادہ آپ مکلف نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہی مکلف کیا جتنی آپ کو طاقت ہے۔ تو طاقت سے زیادہ تو کوئی انسان مکلف نہیں ہے، دنیاوی حساب سے نہ اخروی حساب سے۔ بلکہ آج بھی ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں اگر کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کا تعاون کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کہیں مطالبہ نہیں کیا کہ راتوں رات جاگیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم کو سونے کا بھی حکم دیا ہے، اور جب نیند پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی ہمیں حکم ہے، رات میں نماز پڑھنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ مستحب ہے، مسنون ہے کہ ہم کو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رات میں اٹھیں گے تو ہم کو 8 رکعت پڑھنا ضروری ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بہت سے بھائی ہمارے یہاں یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم عشاء کی نماز 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو ہم کو نماز چھوڑ دینا چاہیے عشاء کی، اس لیے کہ ان کے یہاں 17 رکعت سے کم ہی نہیں ہے۔ یہ بھی غلو ہے اور شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صلاۃ مکتوبہ کتنی لکھی ہے، کتنی فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، فجر کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ اتنا ہی ہے، اب میں اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے فرض کی ادائیگی کیجئے، نوافل اور گھروا تو یہ بعد میں آتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہوں گے اگر آپ کو 10 کلو چاول لینا ہوتا ہے تو آپ کو ترازو سے 10 کلو چاول دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دکان والا مرضی اپنے اجوری سے بھی کچھ دے دیتا ہے یا تھوڑا سا اور دے دیتا ہے، تو یہ تو آپ کا گھلوا ہے۔ لیکن جو واجبی وزن 10 کلو ہے اس کے اندر اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ مجرم ہوگا۔ تو ہم اگر اپنے واجبی فرائض کے اندر جو ہم پر اوپر واجب کر دیے گئے ہیں، جیسے نماز 5 وقت کی ہے اور 2 رکعتیں میں نے بتائی اتنی ہے، اگر اس کے اندر ہم سے کوئی کمی ہے تو ہم ایسی صورت میں عند اللہ مجرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہم قابل سرزنش اور قابل عذاب ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے واقعی نماز پڑھنے کی کیفیت اور نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز کا وجوب
تو یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس نماز کی تو بڑی اہمیت ہے، اس کو حد فاصل بنا دیا گیا ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان کے درمیان۔ تو آپ نمازوں کا ہمیں پہلے فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں سے آپ فجر کی 2 رکعت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کان یتعاہدہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے، آپ بغیر پڑھے کبھی سوتے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں بھی اٹھ کر کے پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 پڑھتے تھے، کبھی 3 پڑھتے تھے، کبھی 5 پڑھتے تھے، کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے، جیسے موقع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیے۔ کس چیز کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دعوتی امور کے اندر مدد طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، کیونکہ دعوتی امور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان جوخم میں لے کر کے دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اس لیے تاکہ یہ امت محمدیہ، یہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے جنت بنا رکھی ہے اس کی مستحق بنے، اس عذاب کی اور جہنم کی مستحق نہ بنے جس کے بارے میں کہا گیا انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ بڑی بری جگہ ہے، اور اس میں جو چلا جائے گا وہ بھی اسی بری جگہ کے اندر رہے گا، اس سے کبھی نکلے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہوگا تب اس سے وہ نکالا جائے گا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں تہجد کی نماز۔ کہ تہجد کی نماز اگر ہمیں واقعی اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص ہمارے ان لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے جو نوجوان ہیں، میں بڈھوں کا نام نہیں لوں گا یا ضعیف العمر لوگوں کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ انسان جب 50 کے پار ہوتا ہے، اس کی عمر 50 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بہت سارے مختلف عوارض کا شکار ہو جاتا ہے، مگر 40-45 سال تک ایک آدمی اتنی طاقت میں رہتا ہے کہ وہ اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ محنتی کام کر لیتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن بڈھے بیچارے کیا کریں گے؟ ان کا کہیں پاؤں درد کرتا ہے، کہیں کوئی اور مرد ہے، اس لیے ان سے میرا خطاب نہیں ہے، بلکہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ روزانہ رات کو اٹھ کر کے چاہے 10 منٹ کے لیے اٹھیے، 2 رکعت پڑھیے، کم سے کم 2 سے تو آپ شروعات کیجئے، یہ 2-2 4 ہو جائے گی، 4-4 8 ہو جائے گی، مگر جب 0 رہے گا تو 0 1 نہیں بن پاتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ 0 1 بن گیا؟ نہیں بنتا، 1 ہے 2 بنتا ہے، 2 ہے 4 بنتا ہے، یا 2 3 بنتا ہے، اس سے آگے کی گنتی بنتی ہے، مگر 0 کبھی گنتی میں نہیں بدلتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کو جانیے، سب سے بہترین عبادت نوجوانی کی عبادت ہے، ہر چیز میں اول سب سے اچھا ہے، وقت پر دیکھیے تو اول وقت میں نماز سب سے اچھی ہے، جوانی دیکھیے تو اول وقت کی جوانی سب سے اچھی اور سب سے کارآمد ہوتی ہے، اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں بڑھاپے کی عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے میں اپنے وقت چونکہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، آپ سے بس اتنی ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نماز کا اہتمام کیجیے، جلسہ کے منتظمین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا انتظام کر لیا، مگر اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیے، اور اس جلسے کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں ان کے کامیابی کی دعا کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام کی اچھائی کو سمجھنے کی، اسلام پر عمل کرنے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو دوریاں ہیں
مسجدوں سے دوریاں ہیں، قرآن کی عبادت سے دوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دوریوں کو دور کر کے ہم کو مسجدوں سے جوڑ دے، قرآن کی عبادت سے جوڑ دے، نماز سے جوڑ دے۔ نماز رات میں پڑھیے، اس رات کی نماز کیا لذت ہوتا ہے آپ اس کو محسوس کریے، اور محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ ھذا وصلی اللہ وسلم خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔